फैसला कुन सवाल। हमारे मुल्क में और इसी तरह दूसरे मशरक़ी ममालिक में भी जो लोग पर्दे की मुखालफत करते हैं उनके सामने दरअसल ज़िंदगी का यही नक्शा है। इसी ज़िंदगी के ताबनाक मज़ाहिर ने उनके हवास को मुतासिर किया है। यही नज़रियात, यही अखलाक़ी उसूल और यही मादी व हिस्सी फ़वाइद व लज़ाइज़ हैं जिनके रोशन पहलू ने उनके दिलो दिमाग को अपील किया है। पर्दे से उनकी नफ़रत इसी बिना पर है कि उसका बुनियादी फ़लसफ़ा अखलाक इस मग़रिबी फ़लसफ़ा अखलाक की ज़िद है जिस पर ये ईमान ले आए हैं, और अमलन इन फ़ायदों और लज़्ज़तों के हुसूल में माने है जिनको इन हज़रात ने मकसूद बना लिया है। अब ये सवाल कि इस नक्शे ज़िंदगी के तारीक पहलू यानी इसके अमली नताइज को भी ये लोग कबूल करने के लिए तैयार हैं या नहीं, तो इस बात में उनके दरमियान इत्तिफाक नहीं है। एक गिरोह इन नताइज को जानता है और इन्हें कबूल करने के लिए तैयार है। दर हकीकत इसके नज़दीक ये भी मगरिबी ज़िंदगी का रोशन पहलू ही है, न कि तारीक। दूसरा गिरोह इस पहलू को तारीक समझता है, इन नताइज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, मगर इन फ़ायदों पर बुरी तरह फरेफ्ता है जो इस तर्ज ज़िंदगी के साथ हुआ बसता है। तीसरा गिरोह न तो नज़रियात को ही समझता है, न उनके नताइज से वाकिफ़ है और न इस बात पर गौर व फिक्र की ज़हमत उठाना चाहता है कि इन नज़रियात और इन नताइज के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। इसको तो बस वो काम करना है जो दुनिया में हो रहा है। ये तीनों गिरोह बाहम कुछ इस तरह मखलूत हो गए हैं कि गुफ्तगू करते वक्त बसा औक़ात ये तमीज़ करना मुश्किल हो जाता है कि हमारा मुखातब दरअसल किस गिरोह से ताल्लुक़ रखता है। इसी इख्तिलात की वजह से उमूमन सख्त खलत मबहस पेश आता है। लिहाजा ज़रूरत है कि इनको छांट कर एक दूसरे से अलग किया जाए और हर एक से उसकी हैसियत के मुताबिक बात की जाए। मशरिकी मुस्तग़रिबीन पहले गिरोह के लोग इस फ़लसफ़े और इन नज़रियात पर और इन तमद्दुनी उसूलों पर अला वजहिल बसीरत ईमान ले आए हैं जिन पर मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन की बिना रखी गई है। वो उसी दिमाग से सोचते हैं और उसी नज़र से ज़िंदगी के मसाइल को देखते हैं जिससे जदीद यूरोप के मेमारों ने देखा और सोचा था, और वो खुद अपने अपने मुल्कों की तमद्दुनी ज़िंदगी को भी इसी मग़रिबी नक्शे पर तामीर करना चाहते हैं। औरत की तालीम का मुंतहाए मकसूद उनके नज़दीक वाकई यही है कि वो कमाने की काबिलियत बहम पहुँचाए और उसके साथ दिल लुभाने के फ़नून से भी कमा हक़्क़हू वाकिफ़ हो। ख़ानदान में औरत की सही हैसियत उनके नज़दीक दर हकीकत यही है कि वो मर्द की तरह ख़ानदान का कमाने वाला रुकन बने और मुश्तरक बजट में अपना हिस्सा पूरा पूरा अदा करे। सोसाइटी में औरत का असल मकाम उनकी राय में यही है कि वो अपने हुस्न, अपनी आराइश और अपनी अदाओं से इज्तिमाई ज़िंदगी में एक उन्सुर लतीफ़ का इजाफ़ा करे, अपनी खुश गुफ्तारी से दिलों में हरारत पैदा करे, अपनी मौसीकी से कानों में रस भर दे, अपने रक़्स से रूहों को वजद में लाए और थिरक थिरक कर अपने जिस्म की सारी खूबियाँ आदम के बेटों को दिखाए ताकि उनके दिल खुश हों, उनकी निगाहें लज्जत याब हों और उनके ठंडे खून में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। हयात कौमी में औरत का काम इनके ख्याल में फिल वाक़े इसके सिवा कुछ नहीं है कि वो सोशल वर्क करती फिरे, म्यूनसिपलिटियों और काउंसिलों में जाए, कॉन्फ्रेंसों और कांग्रेसों में शरीक हो, सियासी और तमद्दुनी और मुआशरती मसाइल को सुलझाने में अपना वक्त और दिमाग सर्फ करे, वर्जिशों और खेलों में हिस्सा ले, तैराकी और दौड़ और कूद फांद और लंबी लंबी उड़ानों में रिकॉर्ड तोड़े। गर्ज वो सब कुछ करे जो घर से बाहर है और उससे कुछ गर्ज ना रखे जो घर के अंदर है। इस जिंदगी को वो आइडियल जिंदगी समझते हैं। उनके नज़दीक दुनियावी तरक्की का यही रास्ता है और इस रास्ते पर जाने में जितने पुराने अखलाकी नज़रियात माने हैं वो सब के सब महज लग़्व और सरासर बातिल हैं। इस नई ज़िंदगी के लिए पुरानी अखलाकी कदरों, मॉरल वैल्यूज़ को उन्होंने इस तरह नई कदरों से बदल लिया है जिस तरह यूरोप ने बदला है। माली फ़वाइद और जिस्मानी लज्जतें उनकी निगाह में ज़्यादा बल्कि असली कदर व कीमत रखती हैं और उनके मुकाबले में हया, इस्मत, तहारत, अखलाक, इज़्दिवाजी ज़िंदगी की वफ़ादारी, नस्ब की हिफाजत और इसी कबील की दूसरी तमाम चीज़ें न सिर्फ ये कि बेकदर हैं बल्कि दकियानूसी तारीख़ ख्याली के ढकोसले हैं जिन्हें ख़त्म किए बगैर तरक्की का कदम आगे नहीं बढ़ सकता।
یہ لوگ دراصل دین مغربی کے سچے مومن ہیں اور جس نظریے پر ایمان لائے ہیں اس کو ان تمام تدبیروں سے جو یورپ میں اس سے پہلے اختیار کی جا چکی ہیں مشرقی ممالک میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیا ادب۔ سب سے پہلے ان کے لٹریچر کو لیجئے جو دماغوں کو تیار کرنے والی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نام نہاد ادب دراصل بے ادبی میں پوری کوشش اس امر کی جا رہی ہے کہ نئی نسلوں کے سامنے اس نئے اخلاقی فلسفے کو مزین بنا کر پیش کیا جائے اور پرانی اخلاقی قدروں کو دل و دماغ کے ایک ایک ریشے سے کھینچ کر نکال ڈالا جائے۔ مثال کے طور پر میں یہاں اردو کے نئے ادب سے چند نمونے پیش کروں گا۔ ایک مشہور ماہنامے میں جس کو ادبی حیثیت سے اس ملک میں کافی وقعت حاصل ہے ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے شیریں کا سبق۔ صاحب مضمون ایک ایسے صاحب ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ادبی حلقوں میں مشہور اور ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نوجوان صاحبزادی اپنے استاد سے سبق پڑھنے بیٹھی ہے اور درس کے دوران میں اپنے ایک نوجوان دوست کا نامہ محبت استاد کے سامنے بغرض مطالعہ و مشورہ پیش فرماتی ہیں۔ اس دوست سے ان کی ملاقات کسی چائے پارٹی میں ہو گئی، وہاں کسی لیڈی نے تعارف کی رسم ادا کر دی، اس دن سے میل جول اور مراسلت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب صاحبزادی یہ چاہتی ہیں کہ استاد جی ان کو اس دوست کے محبت ناموں کا اخلاقی جواب لکھنا سکھا دیں۔ استاد کوشش کرتا ہے کہ لڑکی کو ان بیہودگیوں سے ہٹا کر پڑھنے کی طرف راغب کرے۔ لڑکی جواب دیتی ہے کہ پڑھنا تو میں چاہتی ہوں مگر ایسا پڑھنا جو میرے جاگتے کے خوابوں کی آرزوؤں میں کامیاب ہونے میں مدد دے، نہ کہ ایسا پڑھنا جو مجھے ابھی سے بڑھیا بنا دے۔ استاد پوچھتا ہے کیا ان حضرات کے علاوہ تمہارے اور بھی کچھ نوجوان دوست ہیں؟ لائق شاگرد جواب دیتی ہے کئی ہیں، مگر اس نوجوان میں یہ خصوصیت ہے کہ بڑے مزے سے جھڑک دیتا ہے۔ استاد کہتا ہے اگر تمہارے ابا کو تمہاری اس خط و کتابت کا پتہ چل جائے تو کیا ہو؟ صاحبزادی جواب دیتی ہے کیا ابا نے شباب میں اس قسم کے خط نہ لکھے ہوں گے؟ اچھے خاصے فیشنیبل ہیں، کیا تعجب ہے اب بھی لکھتے ہوں، خدا نخواستہ بوڑھے تو نہیں ہو گئے ہیں۔ استاد کہتا ہے اب سے 50 برس پہلے تو یہ خیال بھی ناممکن تھا کہ کسی شریف زادی کو محبت کا خط لکھا جائے۔ شریف زادی صاحبہ جواب میں فرماتی ہیں تو کیا اس زمانے کے لوگ صرف بدذاتوں ہی سے محبت کرتے تھے؟ بڑے مزے میں تھے اس زمانے کے بدذات اور بڑے بدماش تھے اس زمانے کے شریف۔ شیریں کے آخری الفاظ جن پر مضمون نگار نے گویا اپنے ادیبانہ فلسفے کی تان توڑی ہے یہ ہیں ہم لوگوں یعنی نوجوانوں کی دوہری ذمہ داری ہے وہ مسرتیں جو ہمارے بزرگ کھو چکے ہیں زندہ کریں اور وہ غصہ اور جھوٹ کی عادتیں جو زندہ ہیں انہیں دفن کریں۔ ایک اور نامور ادبی رسالے میں اب سے 1.5 سال پہلے ایک مختصر افسانہ پشیمانی کے عنوان سے شائع ہوا تھا جس کا خلاصہ سیدھے سادے الفاظ میں یہ تھا کہ ایک شریف خاندان کی بن بیاہی لڑکی ایک شخص سے آنکھ لڑاتی ہے، اپنے باپ کی غیر موجودگی اور ماں کی لا علمی میں اس کو چپکے سے بلا لیتی ہے، ناجائز تعلقات کے نتیجے میں حمل قرار پاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے اس ناپاک فعل کو حق بجانب ٹھہرانے کے لیے دل ہی دل میں یوں استدلال کرتی ہے میں پریشان کیوں ہوں، میرا دل دھڑکتا کیوں ہے، کیا میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، کیا میں اپنی کمزوری پر نادم ہوں؟ شاید ہاں، لیکن اس رومانی چاندنی رات کی داستان تو میری کتاب زندگی میں سنہری الفاظ سے لکھی ہوئی ہے۔ شباب کے مست لمحات کی اس یاد کو تو اب بھی میں اپنا سب سے زیادہ عزیز خزانہ سمجھتی ہوں، کیا میں ان لمحات کو واپس لانے کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار نہیں؟ پھر کیوں میرا دل دھڑکتا ہے؟ کیا گناہ کے خوف سے؟ کیا میں نے گناہ کیا؟ نہیں، میں نے گناہ نہیں کیا۔ میں نے کس کا گناہ کیا؟ میرے گناہ سے کس کو نقصان پہنچا؟ میں نے تو قربانی کی، قربانی اس کے لیے، کاش کہ میں اس کے لیے اور بھی قربانی کرتی۔ گناہ سے میں نہیں ڈرتی، لیکن ہاں شاید میں اس چڑیل سوسائٹی سے ڈرتی ہوں، اس کی کیسی کیسی معنی خیز اشتباہ آمیز نظریں مجھ پر پڑتی ہیں۔ آخر میں اس سے کیوں ڈرتی ہوں؟ اپنے گناہ کے باعث، لیکن میرا گناہ ہے ہی کیا؟ کیا جیسا میں نے کیا ایسا ہی سوسائٹی کی کوئی اور لڑکی نہ کرتی؟ وہ سہانی رات اور وہ تنہائی، وہ کتنا خوبصورت تھا، اس نے کیسے میرے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا تھا اور اپنی آغوش میں مجھے کھینچ لیا، بھینچ لیا تھا۔ اف،
اس کے گرم اور خوشبودار سینے میں کس اطمینان کے ساتھ چمٹ گئی تھی میں نے ساری دنیا ٹھکرا دی اور اپنا سب کچھ ان لمحات عیش پر تج دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی اور کیا کرتا؟ کیا دنیا کی کوئی عورت اس وقت اس کو ٹھکرا سکتی تھی؟ گناہ؟ میں نے ہرگز گناہ نہیں کیا ہے، میں ہرگز نادم نہیں ہوں، میں پھر وہی کرنے کو تیار ہوں۔ عصمت ہے کیا؟ صرف کنوارا پن یا خیالات کی پاکیزگی؟ میں کماری نہیں رہی، لیکن میں نے کیا اپنی عصمت کھو دی ہے؟ فسادی چڑیل سوسائٹی کو جو کچھ کرنا ہو کر لے، وہ میرا کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں۔ میں اس کی پرحماقت تنگشت نمائی سے کیوں چھپوں یا کیوں جھیپوں؟ میں اس کی کانا پوسی سے کیوں ڈروں؟ کیوں اپنا چہرہ زرد کر لوں؟ میں اس کے بے معنی تمسخر سے کیوں منہ چھپاؤں؟ میرا دل کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا، اچھا کیا، خوب کیا، پھر میں چور کیوں بنوں؟ کیوں نہ ببانگ دہل اعلان کر دوں کہ میں نے ایسا کیا اور خوب کیا۔ یہ طرز استدلال اور یہ طرز فکر ہے جو ہمارے زمانے کا نیا ادیب ہر لڑکی، شاید خود اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو بھی سکھانا چاہتا ہے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ ایک جوان لڑکی کو چاندنی رات میں جو بھی گرم سینہ مل جائے اس کو اس سے چمٹ جانا چاہیے، کیونکہ اس صورتحال میں یہی ایک طریقہ کار ممکن ہے، اور جو عورت بھی ایسی حالت میں ہو وہ اس کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ یہ فعل گناہ نہیں بلکہ قربانی ہے، اور اس سے عصمت پر بھی کوئی حرف نہیں آتا۔ بھلا خیالات کی پاکیزگی کے ساتھ کنوار پن قربان کر دینے سے بھی کہیں عصمت جاتی ہوگی؟ اس سے تو عصمت میں اور اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ایک ایسے شاندار کارنامے کا روپ ہے کہ ایک عورت کی زندگی میں سنہری الفاظ سے لکھا جانا چاہیے، اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی ساری کتاب زندگی ایسے ہی سنہرے الفاظ میں لکھی ہوئی ہو۔ رہی سوسائٹی تو وہ اگر ایسی عصمت مآب خواتین پر حرف رکھتی ہے تو وہ فسادی اور چڑیل ہے۔ قصوروار وہ خود ہے کہ ایسی ایثار پیشہ لڑکیوں پر حرف رکھتی ہے، نہ کہ وہ صاحبزادی جو ایک رومانی رات میں کسی کھلی ہوئی آغوش کے اندر بھینچے جانے سے انکار نہ فرمائے۔ ایسی ظالم سوسائٹی جو اتنے اچھے کام کو برا کہتی ہے، ہرگز اس کی مستحق نہیں کہ اس سے ڈرا جائے اور یہ کار خیر انجام دے کر اس سے منہ چھپایا جائے۔ نہیں، ہر لڑکی کو علانیہ اور بے باکانہ اس فضیلت اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور خود شرمندہ ہونے کے بجائے ہو سکے تو الٹا سوسائٹی کو شرمندہ کرنا چاہیے۔ یہ جرأت و جسارت کبھی بازار میں بیٹھنے والی بسواؤں کو بھی نصیب نہ تھی، کیونکہ ان بدنصیبوں کے پاس ایسا فلسفہ اخلاق نہ تھا جو گناہ کو ثواب اور ثواب کو گناہ کر دیتا۔ اس وقت کی بسوا عصمت تو بیچتی تھی، مگر اپنے آپ کو خود ذلیل اور گناہگار سمجھتی تھی۔ مگر اب نیا ادب ہر گھر کی بہو اور بیٹی کو پہلے زمانے کی بسواؤں سے بھی 10 قدم آگے پہنچا دینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ بدماشی اور فحشکاری کی پشتیابی کے لیے ایک نیا فلسفہ اخلاق پیدا کر رہا ہے۔ ایک اور رسالے میں جس کو ہمارے ملک کے ادبی حلقوں میں کافی مقبولیت حاصل ہے، ایک فسانہ دیور کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ مصنف ایک ایسے صاحب ہیں جن کے والد مرحوم کو عورتوں کے لیے بہترین اخلاقی لٹریچر پیدا کرنے کا شرف حاصل تھا، اور اسی خدمت کی وجہ سے غالباً وہ ہندوستان کی اردو خواں عورتوں میں مقبول ترین بزرگ تھے۔ اس افسانے میں نوجوان ادیب صاحب ایک ایسی لڑکی کے کیریکٹر کو خوشنما بنا کر اپنی بہنوں کے لیے نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو شادی سے پہلے ہی اپنے دیور کی بھرپور جوانی اور شباب کے ہنگاموں کا خیال کر کے اپنے جسم میں تھر تھری پیدا کر لیا کرتی تھی، اور کنوار پنے ہی میں جس کا مستقل نظریہ یہ تھا کہ جو جوانی خاموش اور پرسکون گزر جائے اس میں اور ضعیفی میں کوئی فرق نہیں۔ میرے نزدیک تو جوانی کے ہنگامے ضروری ہیں جن کا ماخذ کشمکش حسن و عشق ہے۔ اس نظریے کو لیے ہوئے جب یہ صاحبزادی بیاہی گئیں تو اپنے داڑھی والے شوہر کو دیکھ کر ان کے جذبات پر اوس پڑ گئی، اور انہوں نے پہلے سے سوچے ہوئے نقشے کے مطابق فیصلہ کر لیا کہ اپنے شوہر کے حقیقی بھائی سے دل لگائیں گے۔ چنانچہ بہت جلد ہی اس کا موقع آ گیا۔ شوہر صاحب حصول تعلیم کے لیے ولایت چلے گئے، اور ان کے پیچھے بیوی نے شوہر کی اور بھائی نے بھائی کی خوب دل کھول کر اور مزے لے کر خیانت کی۔
مصنف نے اس کارنامے کو خود اس مجرمہ کے قلم سے لکھا ہے۔ وہ اپنی ایک سہیلی کو، جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اپنے تمام کرتوت آپ اپنے قلم سے لکھ کر بھیجتی ہے، اور وہ تمام مراحل پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے جن سے گزر کر دیور اور بھاوج کی یہ آشنائی آخری مرحلے تک پہنچی۔ قلب اور جسم کی جتنی کیفیات صنفی اختلاط کی حالت میں واقع ہو سکتی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی بیان کرنے سے وہ نہیں چوکتی۔ بس اتنی کسر رہ گئی ہے کہ فعل مباشرت کی تصویریں نہیں کھینچی گئیں۔ شاید اس کوتاہی میں یہ بات مد نظر ہوگی کہ ناظرین و ناظرات کا تخیل تھوڑی سی زحمت اٹھا کر خود ہی اس کی خانہ پوری کر لے۔ اس نئے ادب کا اگر فرانس کے اس ادب سے مقابلہ کیا جائے جس کے چند نمونے ہم نے اس سے پہلے پیش کیے ہیں، تو صاف نظر آئے گا کہ یہ قافلہ اسی راستے سے اسی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی نظام زندگی کے لیے ذہنوں کو نظری اور اخلاقی حیثیت سے تیار کیا جا رہا ہے، اور توجہ خاص طور پر عورتوں کی طرف منعطف ہے تاکہ ان کے اندر حیا کی ایک رمق بھی نہ چھوڑی جائے۔ تمدن جدید، یہ فلسفہ اخلاق اور یہ نظریہ زندگی میدان میں اکیلا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سرمایہ دارانہ نظام تمدن اور مغربی جمہوریت کے اصول بھی برابر برسرکار آ گئے ہیں، اور یہ تینوں طاقتیں مل جل کر زندگی کا وہی نقشہ بنا رہی ہیں جو مغرب میں بن چکا ہے۔ صنفیات پر بدترین قسم کا فحش لٹریچر شائع کیا جا رہا ہے جو مدرسوں اور کالجوں میں طالبین اور طالبات تک کثرت سے پہنچتا ہے۔ عریاں تصویریں اور آبرو باختہ عورتوں کی شبیہیں ہر اخبار، ہر رسالے، ہر گھر اور ہر دکان کی زینت بن رہی ہیں۔ گھر گھر اور بازار بازار گراموفون کے وہ ریکارڈ بج رہے ہیں جن میں نہایت رقیق اور گندے گیت بھرے جاتے ہیں۔ سنیما کا سارا کاروبار جذبات شہوانی کی انگیخت پر چل رہا ہے۔ سنیما کا سارا کاروبار جذبات شہوانی کی انگیخت پر چل رہا ہے، اور پردہ سیمی پر فحش کاری و بے حیائی کو ہر شام اتنا مزین بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ہر لڑکی اور لڑکے کی نگاہ میں ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی زندگی اسوہ حسنہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ان شوق پرور اور تمنا آفریں کھیلوں کو دیکھ کر دونوں صنفوں کے نوجوان جب تماشا گاہ سے نکلتے ہیں تو ان کے بے چین ولولے ہر طرف عشق اور رومان کے مواقع ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی بدولت بڑے شہروں میں وہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں جن میں عورتوں کے لیے اپنی روزی آپ کمانا ناگزیر ہو جاتا ہے، اور اسی ظالمانہ نظام کی مدد پر منع حمل کا پروپیگنڈا اپنی دواؤں اور اپنے آلات کے ساتھ میدان میں آ گیا ہے۔ جدید جمہوری نظام نے، جس کی برکات زیادہ تر انگلستان اور فرانس کے توسط سے مشرقی ممالک تک پہنچی ہیں، ایک طرف عورتوں کے لیے سیاسی اور اجتماعی سرگرمیوں کے راستے کھول دیے ہیں، تو دوسری طرف ایسے ادارات قائم کیے ہیں جن میں عورتوں اور مردوں کے خلط ملط ہونے کی صورتیں لازماً پیدا ہوتی ہیں، اور تیسری طرف قانون کی بندشیں اتنی ڈھیلی کر دی ہیں کہ فواحش کا اظہار ہی نہیں بلکہ عملی ارتکاب اکثر و بیشتر حالات میں جرم نہیں ہے۔ ان حالات میں جو لوگ پورے انشراح قلب کے ساتھ زندگی کے اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ان کے خیالات اور ان کی معاشرت میں قریب قریب مکمل انقلاب واقع ہو گیا ہے۔ ان کی خواتین اب ایسے لباسوں میں نکل رہی ہیں کہ ہر عورت پر فلم ایکٹریس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ان کے اندر پوری بے باکی پائی جاتی ہے، بلکہ لباس کی عریانی، رنگوں کی شوخی، بناؤ سنگھار کے اہتمام اور ایک ایک ادا سے معلوم ہوتا ہے کہ صنفی مقناطیس بننے کے سوا کوئی دوسرا مقصد ان خواتین کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ حیا کا یہ عالم ہے کہ غسل کے لباس پہن کر مردوں کے ساتھ نہانا، حتیٰ کہ اس حالت میں اپنے فوٹو کھنچوانا اور اخبارات میں شائع کرا دینا بھی اس طبقے کی کسی شریف خاتون کے لیے موجب شرم نہیں ہے، بلکہ شرم کا سوال وہاں سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جدید اخلاقی تصورات کے لحاظ سے انسانی جسم کے سب حصے یکساں ہیں۔ اگر ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کے تلوے کو کھولا جا سکتا ہے تو آخر کنجران اور پستان ہی کو کھول دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ زندگی کا لطف، جس کے مظاہر کا مجموعی نام آرٹ ہے،
ان لوگوں کے نزدیک ہر اخلاقی قید سے بالا تر بلکہ بجائے خود معیار اخلاق ہے۔ اسی بنا پر باپ اور بھائی اس وقت فخر و مسرت کے مارے پھولے نہیں سماتے جب ان کی آنکھوں کے سامنے کنواری بیٹی اور بہن سٹیج پر موسیقی اور رقص اور معشوقانہ اداکاری کے کمالات دکھا کر سینکڑوں پرجوش ناظرین اور سامعین سے داد تحسین حاصل کرتی ہے۔ مادی کامیابی جس کا دوسرا نام مقصد زندگی ہے، ان کی رائے میں ہر اس ممکن چیز سے زیادہ قیمتی ہے جسے قربان کر کے یہ شے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جس لڑکی نے اس گوہر مقصود کے حصول کی قابلیت اور سوسائٹی میں مقبول ہونے کی لیاقت بہم پہنچا لی، اس نے اگر عصمت کھو بھی دی تو گویا کچھ بھی نہ کھویا بلکہ سب کچھ پا لیا۔ اسی بنا پر یہ بات کسی طرح ان کی سمجھ میں آتی ہی نہیں کہ کسی لڑکی کا لڑکوں کے ساتھ مدرسے یا کالج میں پڑھنا یا عالم جوانی میں تنہا حصول تعلیم کے لیے یورپ جانا آخر کیوں قابل اعتراض ہو۔ مستغربین سے فیصلہ۔ یہ ہے وہ لوگ جو پردے پر سب سے زیادہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ پردہ ایک ایسی حقیر چیز ہے کہ اس کی تضحیک کر دینا اور اس پر پپتیاں کسنا اس کی تردید کے لیے کافی دلیل ہے۔ لیکن یہ رویہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص انسانی چہرے پر سرے سے ناک کی ضرورت ہی کا قائل نہ ہو اور اس بنا پر وہ ہر اس شخص کا مذاق اڑانا شروع کر دے جس کے چہرے پر اسے ناک نظر آئے۔ اس قسم کی جاہلانہ باتوں سے صرف جاہل ہی مرعوب ہو سکتے ہیں۔ ان کو اگر ان کے اندر کوئی معقولیت موجود ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان دراصل قدروں کا بنیادی اختلاف ہے۔ جن چیزوں کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں وہ ان کے نزدیک بے قیمت ہیں، لہٰذا اپنے معیار قدر کے لحاظ سے جس طرز عمل کو ہم ضروری سمجھتے ہیں وہ لامحالہ ان کی نگاہ میں قطعاً غیر ضروری بلکہ مہمل ٹھہرنا ہی چاہیے۔ مگر ایسے بنیادی اختلافات کی صورت میں وہ صرف ایک خفیف العقل آدمی ہی ہو سکتا ہے جو اصل بنائے اختلاف پر گفتگو کرنے کے بجائے فروع پر حملہ شروع کر دے۔ انسانی قدروں کے تعین میں فیصلہ کن چیز اگر کوئی ہے تو وہ قوانین فطرت ہیں۔ قوانین فطرت کے لحاظ سے انسان کی ساخت جس چیز کی مقتضا ہو اور جس چیز میں انسان کی صلاح و فلاح ہو وہی دراصل قدر کی مستحق ہے۔ آؤ اس معیار پر جانچ کر دیکھ لیں کہ قدروں کے اختلاف میں ہم راستی پر ہیں یا تم ہو۔ علمی دلائل جو کچھ تمہارے پاس ہیں انہیں لے آؤ اور جو دلائل ہم رکھتے ہیں انہیں ہم پیش کرتے ہیں، پھر راست باز اور ذی عقل انسانوں کی طرح دیکھو کہ وزن کس طرف ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنے معیار قدر کو صحیح ثابت کر دیں تو تمہیں اختیار ہے، چاہے ان قدروں کو قبول کرو جو خالص علم اور عقل پر مبنی ہیں، چاہے انہی قدروں کے پیچھے پڑے رہو جنہیں مجرد نفسانی رجحان کی بنا پر تم نے پسند کیا ہے۔ مگر اس دوسری صورت میں تمہاری اپنی پوزیشن اس قدر کمزور ہو جائے گی کہ ہمارے طرز عمل کی تضحیک کرنے کے بجائے تم خود تضحیک کے مستحق بن کر رہ جاؤ گے۔ دوسرا گروہ۔ اس کے بعد ہمارے سامنے دوسرا گروہ آتا ہے۔ پہلے گروہ میں تو غیر مسلم اور نام نہاد مسلمان دونوں قسم کے لوگ شامل ہیں، مگر یہ دوسرا گروہ تمام تر مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ان لوگوں میں آج کل حجاب اور نیم بے حجابی کی ایک عجیب معجوب مرکب استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا کے صحیح مصداق ہیں۔ ایک طرف تو یہ اپنے اندر اسلامی جذبات رکھتے ہیں، اخلاق، تہذیب، شرافت اور حسن سیرت کے ان معیاروں کو مانتے ہیں جن کو اسلام نے پیش کیا ہے، اپنی عورتوں کو حیا اور عصمت کے زیوروں سے آراستہ اور اپنے گھروں کو اخلاقی نجاستوں سے پاک رکھنے کے خواہش مند ہیں، اور ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو مغربی تمدن اور معاشرت کے اصولوں کی پیروی سے رونما ہوئے ہیں اور ہونے چاہیے، مگر دوسری طرف اسلامی نظم معاشرت کے اصول و قوانین کو توڑ کر کچھ رکتے کچھ جھجکتے اسی راستے کی طرف اپنی بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کو لیے جا رہے ہیں جو مغربی تہذیب کا راستہ ہے۔ یہ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ آدھے مغرب اور آدھے اسلامی طریقوں کو جمع کر کے یہ دونوں تہذیبوں کے فوائد و منافع اکٹھے کر لیں گے، یعنی ان کے گھروں میں
اسلامی اخلاق بھی محفوظ رہیں گے، ان کے خاندانی زندگی کا نظم بھی برقرار رہے گا، اور اس کے ساتھ ان کی معاشرت اپنے اندر مغربی معاشرت کی برائیاں نہیں بلکہ صرف اس کی دل فریبیاں، اس کی لذتیں اور ان کی مادی منفعتیں جمع کرے گی۔ لیکن اول تو دو مختلف الاصل اور مختلف المقصد تہذیبوں کی آدھی آدھی شاخیں کاٹ کر پیوند لگانا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے بے جوڑ امتزاج سے دونوں کے فوائد جمع ہونے کی بجائے دونوں کے نقصانات جمع ہو جانا زیادہ قریب از قیاس ہے۔ دوسرے یہ بھی خلاف عقل اور خلاف فطرت ہے کہ ایک مرتبہ اسلام کے مضبوط اخلاقی نظام کی بندشیں ڈھیلی کرنے اور نفوس کو قانون شکنی سے لذت آشنا کر دینے کے بعد آپ اس سلسلے کو اس حد پر روک رکھیں گے جس کو آپ نے خالی از مضرت سمجھ رکھا ہے۔ یہ نیم عریاں لباسوں کا رواج، یہ زینت و آرائش کا شوق، یہ دوستوں کی محفلوں میں بے باکی کے ابتدائی سبق، یہ سینما اور برہنہ تصویروں اور عشقی افسانوں سے بڑھتی ہوئی دلچسپی، یہ مغربی ڈھنگ پر لڑکیوں کی تعلیم بہت ممکن ہے کہ اپنا فوری اثر نہ دکھائے، لیکن بہت ممکن ہے کہ موجودہ نسل اس کی مضرتوں سے محفوظ رہ جائے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ آئندہ نسلیں بھی اس سے محفوظ رہیں گی ایک صریح نادانی ہے۔ تمدن اور معاشرت میں ہر غلط طریقے کی ابتدا بہت معصوم ہوتی ہے، مگر ایک نسل سے دوسری نسل اور دوسرے سے تیسری نسل تک پہنچتے پہنچتے وہی چھوٹی سی ابتدا ایک خوفناک غلطی بن جاتی ہے۔ خود یورپ اور امریکہ میں بھی جن غلط بنیادوں پر معاشرت کی تنظیم جدید کی گئی تھی اس کے نتائج فوراً ظاہر نہیں ہو گئے تھے، بلکہ اس کے پورے نتائج اب تیسری اور چوتھی پشت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ بس یہ مغربی اور اسلامی طریقوں کا امتزاج اور یہ نیم بے حجابی دراصل کوئی مستقل اور پائیدار چیز نہیں ہے۔ دراصل اس کا فطری رجحان انتہائی مغربیت کی طرف ہے، اور جو لوگ اس طریقے پر چل رہے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے فی الحال اس سفر کی ابتدا کی ہے جس کی آخری منزلوں تک اگر وہ نہیں تو ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد پہنچ کر رہے گی۔ فیصلہ کن سوال: ایسی حالت میں قدم آگے بڑھانے سے پہلے ان لوگوں کو خوب غور و خوض کر کے ایک بنیادی سوال کا فیصلہ کر لینا چاہیے جو مختصراً حسب ذیل ہے۔ کیا آپ مغربی معاشرت کے ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں جو یورپ اور امریکہ میں رونما ہو چکے ہیں اور جو اس طرز معاشرت کے طبعی اور یقینی نتائج ہیں؟ کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں بھی وہی ہیجان انگیز اور شہوانی ماحول پیدا ہو، آپ کی قوم میں بھی اس طرح بے حیائی، بے عصمتی اور فواحش کی کثرت ہو، امراض خبیثہ کی وبائیں پھیلیں، خاندان اور گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے، طلاق اور تفریق کا زور ہو، نوجوان مرد اور عورتیں آزاد شہوت رانی کی خوگر ہو جائیں، منع حمل اور اسقاط حمل اور قتل اولاد سے نسلیں منقطع کی جائیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں حد اعتدال سے بڑھی ہوئی شہوانیت میں اپنی بہترین عملی قوتوں کو ضائع اور اپنی صحتوں کو برباد کریں، حتیٰ کہ کم سن بچوں تک میں قبل از وقت صنفی میلانات پیدا ہونے لگیں اور اس سے ان کے دماغی و جسمانی نشو و نما میں ابتدائی فتور برپا ہو جایا کرے۔ اگر مادی منفعتوں اور حصی لذتوں کے خاطر آپ ان سب چیزوں کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہیں تو بلا تأمل مغربی راستے پر تشریف لے جائیے اور اسلام کا نام بھی زبان پر نہ لائیے۔ اس راستے پر جانے سے پہلے آپ کو اسلام سے قطع تعلق کا اعلان کرنا پڑے گا تاکہ آپ بعد میں اس نام کو استعمال کر کے کسی کو دھوکہ نہ دے سکیں اور آپ کی رسوائیاں اسلام اور مسلمانوں کے لیے موجب ننگ و عار نہ بن سکیں۔ لیکن اگر آپ ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر آپ کو ایک ایسے صالح اور پاکیزہ تمدن کی ضرورت ہے جس میں اخلاق فاضلہ اور ملکات شریفہ پرورش پا سکیں، جس میں انسان کو اپنی عقلی اور روحانی اور مادی ترقی کے لیے ایک پرسکون ماحول مل سکے، جس میں عورت اور مرد بہیمی جذبات کی خلل اندازی سے محفوظ رہ کر اپنی بہترین استعداد کے مطابق اپنے تمدنی فرائض انجام دے سکیں، جس میں تمدن کا سنگ بنیاد یعنی خاندانی پورے استحکام کے ساتھ قائم ہو، جس میں نسلیں محفوظ رہیں اور اختلاف انساب کا فتنہ برپا نہ ہو، جس میں انسان کی خانگی زندگی
اس کے لیے سکون و راحت کی جنت اور اس کی اولاد کے لیے مشفقانہ تربیت کا گہوارہ اور خاندان کے تمام افراد کے لیے اشتراک عمل اور امداد باہمی کی انجمن ہو، تو ان مقاصد کے لیے آپ کو مغربی راستے کا رخ بھی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بالکل مخالف سمت کو جا رہا ہے اور مغرب کی طرف چل کر مشرق کو پہنچ جانا عقلاً محال ہے۔ اگر فی الحقیقت آپ کے مقاصد یہی ہیں تو آپ کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، مگر اس راستے پر قدم رکھنے سے پہلے آپ کو غیر معتدل مادی منفعتوں اور حسی لذتوں کی طلب اپنے دل سے نکالنی ہوگی، جو مغربی تمدن کے دل فریب مظاہر کو دیکھ کر پیدا ہو گئی ہے۔ ان نظریات اور تخیلات سے بھی اپنے دماغ کو خالی کرنا ہوگا جو یورپ سے اس نے مستعار لے رکھے ہیں۔ ان تمام اصولوں اور مقصدوں کو بھی طلاق دینا پڑے گی جو مغربی تمدن و معاشرت سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اسلام اپنے الگ اصول اور مقاصد رکھتا ہے، اس کے اپنے مستقل عمرانی نظریات ہیں۔ اس نے ویسا ہی ایک نظام معاشرت وضع کیا ہے جیسا کہ اس کے مقاصد اور اس کے اصول اور اس کے عمرانی نظریات کا طبعی اقتضا ہے۔ پھر اس نظام معاشرت کا تحفظ وہ ایک خاص ڈسپلن اور ایک خاص ضابطے کے ذریعے سے کرتا ہے، جس کے مقرر کرنے میں غایت درجے کی حکمت اور نفسیات انسانی کی پوری رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، جس کے بغیر یہ نظام معاشرت اختلال و برہمی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ افلاطون کی جمہوریت کی طرح کوئی خیالی اور وہمی نظام یوٹوپیا نہیں ہے، بلکہ 13.5 صدیوں کے زبردست امتحان میں پورا اتر چکا ہے، اور اس طویل مدت میں کسی ملک اور کسی قوم کے اندر بھی اس کے اثر سے ان خرابیوں کا عشر اشیر بھی رونما نہیں ہوا ہے جو مغربی تمدن کے اثر سے صرف ایک صدی کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ پس اگر اس محکم اور آزمودہ نظام معاشرت سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ضابطے اور اس کے ڈسپلن کی پوری پابندی کرنی ہوگی، اور یہ حق آپ کو ہرگز حاصل نہ ہوگا کہ آپ اپنی عقل سے نکالے ہوئے یا دوسروں سے سیکھے ہوئے نیم پختہ خیالات اور غیر آزمودہ طریقوں کو جو اس نظام معاشرت کی طبیعت اور اس کے مزاج کے بالکل خلاف ہوں، خواہ مخواہ اس میں ٹھونسنے کی کوشش کریں۔ تیسرا گروہ چونکہ سفہا اور مغفلین پر مشتمل ہے، جن میں خود سوچنے، سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی توجہ کا مستحق نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھیں۔